बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। आपसे बहुत दफ़ा बात करने का मौका मिला। आज शायद बहुत ही एक अहम दिन है। सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि मेरा मुल्क महफूज रहे, मेरे पाकिस्तानी अवाम महफूज रहें, मेरे पाकिस्तान के इदारे, फ़ौज, पुलिस, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, सब अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और पाकिस्तान का दुश्मन जो है वो नाकाम हो। इमरान खान साहब की ज़िंदगी के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे और जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो, हमारे बीच में दोबारा वापस हो। आज मैं कुछ बातें शहबाज शरीफ साहब से, हुकूमत वक्त से मैं कुछ डिमांड सामने रखना चाहता हूँ। जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि मैं खुद इस तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के तौर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि बजाय इसके कि मुल्क को एक पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ लेके जाया जाए, जानबूझकर मुल्क को एनआरकी की तरफ धकेला जा रहा है हुकूमत की तरफ से। जब इमरान खान साहब ने खुद कहा हाई कोर्ट पेशी से पहले कि मैं हाजिर हूं, अगर मुझे अपने गिरफ्तार करना है तो हज़ारों पुलिस को लाके आप वैसे ही एक माहौल ना बनाएं, आप मुझे वारंट दें, मैं पीसफुली चला जाऊंगा। जब आपने लीडर के साथ इतनी ज्यादती की, एक बेइकरामी की, बेतौकीरी की, उसके बाद तो जाहिर है एक अवाम का, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एक उनका रिएक्शन एक आना था, एक सियासी एहतजाज तो उन्होंने करना था। लेकिन एहतजाज में जो तीसरा फरीक घुसा, जाहिर है इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है कि आप पीसफुल रहें। हमारे किसी भी लीडर ने बशमूल मेरे कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप कानून को हाथ में लें, लेकिन लोग घुसे, उन्होंने गलत हरकत की और जिस तरह से कोर कमांडर हाउस लाहौर के साथ और कुछ दीगर रियासती इमलाक के साथ किया गया, बहुत गलत है। मैं कंडेम करता हूँ। जिसने किया है तहरीक इंसाफ में से नहीं है, हमारा तरीका कार नहीं रहा। जिसने भी ये किया है वो पाकिस्तान के अमन का दुश्मन है। जो कोर कमांडर हाउस पे हमला था वो पाकिस्तान पे हमला है, ऐसी है जैसे मेरे अपने घर पे हमला हो। लेकिन साथ आप ये भी देखें, हुकूमती लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए। जो उन्होंने किया, जो उस्मान डार साहब के घर पे गए और उनकी 75 साल बूढ़ी माँ के साथ जो किया गया, जो घर के साथ किया गया, ये भी गलत है। हमको दोनों तरफ को जो है अब सब्र से काम लेना है, एहतियात करनी है और हमने अपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इसको तबाही से बचाना है। इस मुल्क का मुस्तकबिल बड़ा रोशन है, इसने बहुत आगे जाना है। लेकिन ये जो हालात हैं, कौम में मायूसी है, कौम फिक्रमंद है अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। ये क्या हो रहा है? ये किस तरफ मुल्क को धकेला जा रहा है? कौम तो इस उम्मीद में थी कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, लेकिन कौम को किस तरफ लगा दिया गया है? सबसे पहली चीज़ ये है, मैं ये डिमांड करता हूँ कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पे रिहा किया जाए और मुझे और मेरे साथ कुछ जो हमारे यहाँ पे लीडरशिप अभी जेल में नहीं है, जो बाहर हैं, कुछ सीनियर्स को हमें एक्सेस दिया जाए। मुझे एज अ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के, एज ए इमरान खान साहब के कोर कमेटी मेंबर, साबिक कैबिनेट मेंबर, उनकी लीगल टीम का हिस्सा होते हुए और उनका एक अदना सिपाही होते हुए मैं ये डिमांड करता हूँ कि मुझे मेरे लीडर से मिलने दिया जाए, मुझे एक्सेस दी जाए कि मैं और मेरे साथ हमारे कुछ कोलीग्स वहाँ जाके देख सकें और हमारे वकला कि खान साहब की सेहत कैसी है, उन्होंने दवाई ली है कि नहीं, खुराक की क्या पोजीशन है, और उनकी जो भी बात है, जो वो बात जो करना चाहते हैं अवाम से, वो आ सके बाहर और वो अवाम को पीस की बात करेंगे, अमन की बात करेंगे। और मैं हुकूमत वक्त को कहना चाहता हूँ कि जो लोग बीच में बात कर रहे थे, आपने उनको भी पकड़ के अंदर कर दिया। असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, ये तो आप लोगों से बात कर रहे थे, आपने उनको भी अंदर कर दिया। देखें, इस तरह से मुल्क आगे नहीं चलेगा। अगर आपका कोई जाती गुस्सा है तो उसका गुस्सा आप इलेक्शन में निकालें, वोट के जरिए, इस तरह पकड़ दकड़ करके नहीं। जब आपने साबिक वज़ीर आज़म से को कॉलर से पकड़ के हाई कोर्ट की प्रेमिसेस से उठाया, उससे कोई आइन की या अदलिया की तौकीर में इजाफा नहीं हुआ। अगर आपको ये गिला है कि माजी में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, जब उनको हथकड़ियाँ लगाई गई, हमने नहीं लगाई थी, जिसने लगाई थी उन्हीं के साथ आप एनआरओ करके 2007-8 में वापस आए। मुशर्रफ साहब की बात कर रहा हूँ, लेकिन वो भी गलत था, हमने उसको भी गलत कहा और ये भी गलत है। शहबाज शरीफ साहब, आप आज वजीर आजम हैं, आपको ये गिला है कि आपके भाई वजीर आजम थे, उनके साथ ज्यादती हुई, तो क्या इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं है जिनके साथ इतनी बेतौकीरी की गई? ये किस कानून में रवा है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में जाके खिड़कियां तोड़ के, दरवाजे तोड़ के, कॉलर से खींच के। इस तरह तो दहशतगर्द के साथ भी जो है वो नहीं किया जाता है, किसी मुलजम के साथ, जिस तरह साबिक वजीर आजम के साथ किया गया। ये अगर आपने करना है तो दहशतगर्दों के साथ करें, उनको कॉलर से पकड़ के लेके जाए, ना कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम को। अब आगे क्या करना है? आगे आग पे पानी डालना है, इस मसले का पॉलिटिकल हल निकालना है, दोबारा बैठना है,
ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ہم پاکستان کے سیاسی لیڈر جو ہیں لیڈرشپ کے قابل اور اہل لوگ ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، بیٹھ کے الیکشن کی طرف جانا ہے، ملک کو اس مصیبت سے نکالنا ہے۔ ملک کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس طرح کے حالات میں پاکستان کی وحدت کے لیے ضروری ہے کہ فوج اور عوام یکجان دو قالب ہوں، ان میں فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ فوج کا کمزور ہونا پاکستان کا کمزور ہونا ہے۔ فوج پاکستان کی اللہ کے بعد محافظ ہے، اور قوم جو ہے وہ اپنی فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ یہ حالات کس نے پیدا کیے؟ عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ بات کی کہ فوج بھی میری ہے، ملک بھی میرا ہے، اور یہ بھی انہوں نے خود آن ریکارڈ کہا کہ عمران خان میرے سے زیادہ میرے ملک میری فوج کی ضرورت ہے۔ تو آج وہ آدمی پابند سلاسل ہے جس نے ہمیشہ اپنے ملک کو آگے رکھا، اپنی فوج کو، اپنے اداروں کو، اپنے قانون، اپنے آئین، اپنی سپریم کورٹ کو مقدم رکھا۔ آج اس کو ایک دہشت گرد کی طرح اندر رکھا گیا ہے، کھینچ کے لے کے گئے۔ دیکھیں، میں تو ڈیمانڈ کروں گا محترم چیف جسٹس صاحب سے بھی کہ جو کیس چل رہا تھا الیکشن کا، اس میں میری استدعا ہوگی کہ جس طرح پاناما کے کیس کے دوران ایک زبردست رول ادا کیا تھا سپریم کورٹ نے، یہ وقت ہے کہ اس کیس میں بھی ہیئرنگ ہو، اور جو بھی فریق اس میں تھے، ہماری طرف سے قریشی صاحب، اسد عمر صاحب وغیرہ، اور ہمارے علی ظفر صاحب، ان کو، اور میں خود وہاں جاتا تھا، اور دوسری طرف سے حکومتی لوگ، اٹارنی جنرل صاحب، ان سب کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے الیکشن کا کیا کیا۔ 14 مئی آ رہا ہے، 14 مئی کی ڈیٹ تھی سپریم کورٹ کی طرف سے، بجائے الیکشن کی طرف جانے کے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ فوج کو جو ہے بلا لیا گیا ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ الیکشن کی طرف لے کے جائیں، فوج کو کیوں بلا رہے ہیں؟ آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں، عمران خان صاحب کو نکالیں، ان سے بات کریں، عمران خان صاحب خود آگے کا عمل دیں گے۔ میں کارکنان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیسفل پروٹیسٹ آپ کا ہے اس کو کال آف کرنے کا اختیار صرف خان صاحب کو ہے، وہ خود باہر آئیں گے انشاءاللہ، خود آپ وہ حکم دیں گے، لیکن آپ سے میری استدعا ہے آپ پرامن رہیں۔ آپ اپنے بیچ کسی بھی دہشت گرد کو، کسی بھی شر پسند کو اندر نہ گھسنے دیں۔ تحریک انصاف کا ورکر آگ نہیں لگاتا، تحریک انصاف کا ورکر نقصان نہیں کرتا۔ یہ جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے ساتھ ہوا، یہ ہمارے ورکرز، ہماری پارٹی کا نصب العین نہیں ہے، ہم لوگوں نے نہیں کیا۔ یہ آپ جو بھی وہاں پہ لوگ تھے ان کو تحریک انصاف کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی۔ پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کا نقصان ہوا ہے، ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا پشاور کی کچھ اہم ترین جگہوں میں سے اہم جگہ ہے، جو نقصان وہاں ہوا ہے، تحریک انصاف کے کارکن کی یہ ٹریننگ نہیں ہے، یہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے ہیں۔ تو ان چیزوں کو، ان سے اپنے آپ کو دور کریں، آپ پرامن رہیں، اور خان صاحب کی رہائی تک آپ نے پرامن رہنا ہے۔ خان صاحب آپ کو خود آگے کا عمل دیں گے، الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ خان صاحب نے تو خود الیکشن جلسوں کا کہا تھا، وہ تو الیکشن کی طرف جا رہے تھے، وہ تو پولیٹیکل ماحول میں ملک کو آگے لے کے جا رہے تھے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب پرامن رہیں۔ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ فوج بھی ہماری ہے، اور یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو مار کے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کے ہم کسی کا نہیں، صرف ملک دشمنوں کو فائدہ کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب، آپ کی بہت ذمہ داری ہے، آپ اس کو ڈائلاگ انیشیٹ کروائیں، اور ہمیں ایکسس دلوائی جائے اپنے لیڈر تک پہنچنے کی۔ ہمیں ان کی زندگی، ان کی صحت کی فکر ہے، ان سے ہماری بات ہو، ان کی رہائی ہو، وہ باہر آئیں، اور ایک پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ ہو، اور ایک الیکشن کی طرف ملک کو لے کے جائیں۔ ان حالات میں کیا حکومت ہوگی، کیا ترقی ہوگی، کیا انویسٹمنٹ آئے گی، کیا بزنس بہتر ہوگا، کیا روپے کی قدر مضبوط ہوگی، کون بندہ اس وقت جا کے بزنس کرے گا؟ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ شہباز شریف صاحب، یہ اس طرح سے کر کے آپ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دے، فلانا کر دے، دہشت گرد ہے، یہ فلانا ہے۔ کون سا دہشت گرد ہے؟ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت نہیں ہے، یہ پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہم لائرز ہیں، ہم انجینئرز ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم لکھاری ہیں، ہم آرٹسٹ ہیں۔ ہمارے بیچ میں اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ہمارے بیچ میں عام مزدور ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ٹیچرز ہیں، عام محب وطن پاکستانی جو پاکستان سے، پاک فوج سے، اس ملک کے اداروں سے، اس ملک کی ترقی سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ سبق ان کو عمران خان صاحب نے دیا ہے، جن کو آپ نے ایک دہشت گرد کی طرح اندر رکھا ہوا ہے۔ آپ براہ کرم ہمیں ان کو ایکسس دیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں آج کی آج، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پروسیس سٹارٹ کریں، ملک کو الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ ایک دن میں الیکشن ہو، ایک ڈیٹ اناؤنس ہو، اور آئین کے مطابق ملک چلے۔ اسی میں سب کی بہتری ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ فوج جو ہے وہ بھی اپنا کام کرے گی، پولیس بھی اپنا کام کرے گی، جوڈیشری بھی اپنا کام کرے گی، اور سیاسی لوگ بھی اپنا کام کریں گے۔ جب سب لوگ اپنا اپنا کام کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ لیکن فوری طور پہ امیڈیٹلی، میں کہہ رہا ہوں بالکل ایمرجنسی بنیاد پہ، عمران خان صاحب تک ہمیں رسائی اور ان کی رہائی، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل پروسیس کا سٹارٹ ہونا، یہ میری رائے ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک یہ ملک اس مشکل سے نہیں نکل سکتا۔ اس آگ پہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے، مزید تیل ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ سب کو پرامن رہنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی رہائی اور ان کی صحت، ان کی زندگی سب سے امپورٹنٹ ہے، اس لیے میں بار بار عمران خان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔
9 اپریل کی رات بھی میں کھڑا تھا اپنے لیڈر کے لیے، اپنے ملک کے لیے، آج بھی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں۔ اس رات پارلیمنٹ میں بھی میں نے پاکستان کی بات کی تھی، آج باہر بھی میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ملک کی اور عمران خان صاحب کی، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کے سیاسی سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ الیکشن کی طرف جائیں، بے شک عوام آپ کو ووٹ دے دیں، لیکن الیکشن کی طرف جائیں، وہی واحد راستہ ہے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان، پاکستان کے عوام، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عمران خان صاحب اور ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ، ہماری فوج، ہمارے ادارے، سب پائیں دباد۔ السلام علیکم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سگنلز تھوڑے ویک ہیں تو ہو سکتا ہے ویڈیو رک جائے یا جہاں بھی رک جائے۔ بہرحال اہم پروسیڈنگ سٹارٹ ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں، جو ہائی کورٹ میں ایک بالکل غیر قانونی عمل نیب والوں نے کیا، رینجرز کو استعمال کیا، بالکل غلط کام کیا کہ رینجرز کو اس میں لانا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے کیا، ہائی کورٹ بہت محترم عدالت ہے، سپریم کورٹ کے بعد دوسری اہم ترین عدالت ہے سپریم کورٹ اسلام آباد میں، تو ان کے احاطے سے جس طرح شیشے توڑے گئے، جس طرح عدالت کی عزت کو پامال کیا گیا، دروازے توڑے گئے اور سابق وزیر اعظم کو جس طرح ان کی بےزتی کی گئی، زد و کوب کیا گیا۔ بہرحال بےزتی تو نہیں کر سکتے، عزت ذلت تو اللہ دیتا ہے، اللہ نے عمران خان صاحب کی عزت اور بڑھائی ہے، لیکن ان کے عہدے کے متقاضی نہیں تھا کہ اپنے سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہم یہ کریں۔ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ سابق وزراء اعظم جو ہیں وہ شہید ہوتے رہیں گے، ان کو ہتکڑیاں ڈالی جاتی رہیں گی، ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا۔ عمران خان صاحب نے خود فرمایا تھا اس دن آنے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کہ آپ اگر اریسٹ کرنا ہے مجھے آپ اریسٹ وارنٹ دکھائیں، اور کوئی آپ کو ہلا گلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پرسنلی آپ کے سامنے حاضر ہو کے یا جہاں بھی آپ ہوں گے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، تو کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، زد و کوب نہ کریں، اور اتنا ہزاروں لوگوں کو لانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو ڈرامہ جو کیا گیا اس ڈرامے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ نے اریسٹ کرنا تھا تو ان کے وکلاء سے رابطہ کرتے، طریقے سے ان کو وارنٹ دکھاتے، تو ہائی کورٹ کے احاطے کے اندر جو ہے یہ سارا کچھ نہ ہوتا، عدالت کی عزت بھی مجروح ہوئی، عدلیہ کا اور رول آف لا کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں، مائٹ از رائٹ، لیکن آخری جیت تو جو ہے وہ حق کی ہوتی ہے۔ تو ابھی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے، میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں، اور ہوپ فلی وہاں سے عمران خان صاحب کو ایک اچھا ریلیف ملے گا۔ یہ جو غیر قانونی حراست ہے اس سے ان کو ریلیف ملے گا۔ میں نے صبح بھی اپیل کی ہے، میں نے صبح بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں عمران خان صاحب تک رسائی دی جائے، مجھے، میرے کچھ سینئر دوستوں کو، وکلاء کو، ان کی صحت، ان کی بیماری اور ان کی کوئی میڈیسن اگر وہ لیتے ہیں، ان کی خوراک کے بارے میں فکر مند ہیں، ان کو کس طرح رکھا جا رہا ہے، ان کی زندگی بہت اہم ہے، تحریک انصاف کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے۔ کوئی بھی قومی لیڈر ہو، صرف عمران خان نہیں، کوئی بھی سیاسی قومی لیڈر ملک میں وحدت کی علامت ہے۔ تو عمران خان صاحب نے تو ہمیشہ قومی وحدت کی بات کی ہے، انہوں نے اسلام کی بات کی ہے، پاکستان کی بات کی ہے، رول آف لا کی بات کی ہے، اپنے سے ہمیشہ پاکستان کو آگے رکھا ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ہم نے عدالتوں کے لیے، رول آف لا کے لیے پورے پاکستان کے ہزاروں گاؤں شہروں میں ہم لوگ نکلے ہیں، اور اس کا فائدہ آپ لوگوں کو ہے۔ سگنلز اوپر نیچے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا تکلیف برداشت کیجیے گا میرے ساتھ۔ بہرحال وی آر ہوپ فل، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے اور ان کے اور بھی جتنے رفقائے کار ان کے ساتھ آنریبل جج صاحبان بیٹھے ہیں، وی آر ہوپ فل کہ قانون کے مطابق معتبر ایک قوم کو ریلیف دینے والا فیصلہ آئے گا۔ اور جو سلسلہ چل نکلا تھا گفتگو کا، صبح بھی میں نے اس پہ بات کی ہے کہ مہربانی فرمائیں گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، الیکشن کی طرف لے کے جائیں۔ 14 مئی آ رہا ہے، آج 11 مئی ہے، 14 مئی کو الیکشن ہونا تھا۔ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر موجود ہے جس پہ سب پابند ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، ہمارے ادارے، ہماری پولیس، ہمارے فوج، سب رسپانسبل ہیں، آنسربل ہیں کہ کیوں یہ سارا، خاص کر حکومت پاکستان کا وہ ادارہ جو سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے، اور وہ ہے پرائم منسٹر آفس، کہ پرائم منسٹر آفس رسپانسبل ہے کہ وہ انشور کرے کہ اس ملک میں قانون کی، آئین کی حکمرانی ہو اور سپریم کورٹ کے حکم پہ جو ہے وہ عمل درآمد ہو۔ تو ہم نے تو الیکشن کی طرف جانا تھا، یہ بیچ میں پکڑ دکڑ اور یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ بہت سے لوگ شہید ہوئے، نقصان ہوا ہے، ہمارے بہت سے کارکن شہید ہوئے ہیں، قومی املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ جنہوں نے کیا غلط کیا ہے، تحریک انصاف کی پالیسی نہیں تھی، بہت غلط ہوا ہے، جو آگ لگائی گئی، جو چیزیں توڑی گئیں، جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ ہوا، بالکل غلط ہے، میں کنڈیم کرتا ہوں۔ کوئی خان صاحب کی پالیسی نہیں ہے، کوئی تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے، نہ ہماری کوئی ڈائریکشن ہے ہماری لیڈرشپ کی طرف سے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن سیاسی تحریک ہے۔ جو پشاور میں ہوا، جو وہاں پہ فائرنگ کے واقعات ہوئے،
جو وہاں ریڈیو پاکستان کو کی عمارت کو نقصان پہنچا، میں ان سب کو کنڈیم کرتا ہوں. لیکن ان سب چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ پرامن احتجاج نہیں ہونے دیتے اور جب آپ قومی لیڈر کو ایسے بےزتی سے اٹھاتے ہیں، ان کو کالر سے پکڑ کے کھینچ کے لے کے جاتے ہیں جیسے کوئی دہشت گرد ہو، پھر ریئیکشن آتا ہے. اس پیسفل ریئیکشن میں پھر اور لوگ انٹر ہوتے ہیں. یہ جو ہوا ہے، یہ ملک کا، پاکستان کا نقصان ہوا ہے. ادارے بھی ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری. یہ جو فوت ہو رہے ہیں، یہ جو زخمی ہو رہے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں ان پرامن احتجاج میں، جس کو پرتشدد بنا دیا گیا کچھ مسکرنٹس کی طرف سے، وہ کس کے بچے ہیں؟ اس ملک کے بچے نہیں ہیں. تو اس سارے آگ پہ پانی کون ڈالے گا؟ شہباز شریف صاحب، یہ آپ ڈالیں گے. اور اس وقت ہم سپریم کورٹ کی طرف بھی آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں. اور پانی ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ پانی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مزید ایک پرامن پروسیس ہم الیکشن کی طرف لے کے جائیں. الیکشن ہو، لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں، امن و امان ہو اور ملک بہتری کی طرف جائے. اور جو یہ فاصلے پیدا ہو رہے ہیں اداروں میں، عوام میں، یہ ختم ہو. کیونکہ ہمیں اس ملک میں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے اس کو اس حراست سے نکالا جائے، اس کو بار کیا جائے، اس کو جو ہے اس کو عزت دی جائے اور ان کی بے تکریمی نہ کی جائے. عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، ان سے بات کی جائے، اور جو بھی پھر آگے لائے عمل عمران خان صاحب دیں گے، ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ پوری طریقے انصاف جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے. پیسفل پروٹیسٹ کا انہوں نے کہا، میں اب بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں کوئی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، خدا را آپ پیسفل رہیں اور کسی غلط آدمی کو اپنے اندر جو ہے وہ آپ نہ آنے دیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے تحریک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. میں آخر میں پھر یہ کہوں گا، اس سارے کوگمائر کا، اس سارے سیاسی کشمکش اور دلدل کا واحد حل وہ ایک الیکشن ہے.